चुप चुप, एकदम चुप। खबरदार जो तुम्हारी आवाज भी निकली तो। उसका बहता हुआ खून देखकर, उसकी आंखों में जनून देखकर मैं चुप हुई थी। अपने होंठों को खौफ से मैंने भींच लिया था, लेकिन आंसू तवातर से बह रहे थे। उसने दीवार पे मेरा हाथ रख के मेरा रास्ता बंद किया था और दूसरे हाथ में पिस्टल पकड़ रखी थी। अभी अभी उसने अपने जनून की बस एक झलक दिखाई थी और मैं कांप के रह गई थी। वो कहने लगा, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हें खोना नहीं चाहता। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? लहजा धीमा था लेकिन जनून से भरा हुआ था। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह से कांपा था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा दिल उस वक्त बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा था। वो अपना खून से आलूद चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। कहने लगा, इनकार क्यों किया इमामा? बताओ मुझे। जनून की शिद्दत से उसकी सुर्ख आंखों से आंसू बह रहे थे, माथे से खून बह रहा था और उसे परवाह तक नहीं थी। मैं यूं थी कि अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। मैंने झिझकते हुए कहा, नो नोवेज, मुझे तुमसे डर डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इस कदर करीब था कि उसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पे महसूस होने लगी। वो कहने लगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं अभी ये सारी की सारी गोलियां अपने अंदर उतार लूंगा। उसकी इस बात पर बरजस्ता मैंने आंखें खोल के देखा तो बंदूक उसने अपने सीने के मकाम पर रखी हुई थी। ये कैसा सर फिरा इंसान था? अभी अभी उसने अपना सर फाड़ा था। मेरी ये हालत थी कि लगता था मैं अगला सांस ले ही नहीं सकूंगी। वो कहने लगा, क्या चाहती हो तुम? जान दे दूं मैं अपनी? मैं सच कह रहा हूं इमामा, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़े थे। मैं रो रही थी। मैं कहने लगी, प्लीज ऐसा कुछ मत करो तुम। तो कहने लगा, चलो फिर इस पेपर पे साइन करो। मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी तो उसने वही बंदूक वापस अपने सीने पे रखी। कहने लगा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं जो कुछ अपने साथ करूंगा तुम जिंदगी भर कभी फरामोश नहीं कर पाओगी, और तुम मेरे जनून को जानती हो। उसने गिनती शुरू की। मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैं जानती थी वो कुछ भी कर सकता था, अपनी जान भी ले सकता था। लेकिन जैसे ही उसने एक के बाद 2 गिना तो मैंने फौरन से पेन पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं साइन करने को तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने पिस्तौल पीछे हटाई। मेरे सामने उसने निकाह के पेपर्स रखे, फिर कहने लगा, करो साइन। रोते हुए मैंने साइन किए थे। मैं रोए जा रही थी। जैसे ही पेपर्स पर साइन किए तो उसने पेपर उठाया, कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। कहने लगा, अभी मौलाना साहब आएंगे, उनके सामने भी अपनी रजामंदी का इजहार कर देना। ये कह के वो कमरे से जा चुका था। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, मैं वहीं घुटनों के बल बैठ गई, अपना चेहरा हाथों से छुपा के रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस कदर वो जुनूनी है, मैं उसके जुनून को सह नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसे लोगों से खौफ आता था, डर लगता था। मैं अपनी ज़िंदगी एक आम इंसान के साथ गुजारना चाहती थी, जो नरम मिजाज का इंसान हो, सूझबूझ रखता हो। लेकिन नौवेज़, वो बेहद जज्बाती किस्म का नौजवान था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। मौलाना साहब के साथ कुछ नौजवान और भी थे, जो शायद नौवेज़ के ही जानने वाले थे, दोस्त थे। उनके सामने मैंने इजाबो कबूल किया। निकाह होते ही सब लोग जा चुके थे। अब उस फ्लैट में या तो मैं थी या फिर नौवेज़। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आ भी गया। उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वही जनून था। कहने लगा, इमामा, थैंक यू सो मच। मैंने कहा, मुझे वापस जाने दो। कहने लगा, पहले मुझे इस बात का यकीन तो कर लेने दो कि तुम वाकई मेरी हो चुकी हो। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैं पीछे हट गई। मुझे यूं पीछे हटता देखकर उसे शायद गुस्सा आ गया था। कहने लगा, मुझसे मोहब्बत करो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। बड़ा गरजदार लहजा था। मैं अंदर तक कांप के रह गई थी। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े, अपने चेहरे पे फेरने लगा। मेरा पूरा हाथ उसके माथे से बहने वाले खून से भर चुका था। वो कहने लगा, प्यार करो मुझसे इमामा,
اس پہ اب جنون سا سوار ہونے لگا۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگا میرے زخموں کو اپنے ہونٹوں سے صاف کرو، کم آن ماما۔ یہ کہہ کے اس نے میری کلائی کھینچی اور میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے خود سے قریب کیا، اور پھر جیسے ہی میں نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑی، نویز کی دھاڑ دار آواز پر میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میرا تو دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ جتنا میں اس نوجوان سے ڈرتی تھی، پتہ نہیں کیوں اتنا ہی یہ میرے قریب آ جاتا تھا۔ میں نے فوراً سے پلٹ کے دیکھا تو وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے کہا وہ کہنے لگا کیا میں کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو میرے کمرے میں؟ میں نے کہا وہ مجھے سعدی نے کہا تھا کہ گاڑی کی چابی لے آؤ۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کھول دی جس میں گاڑی کی چابی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی پکڑی، ساتھ میں میری کلائی بھی بڑے زور سے پکڑی۔ کہنے لگا تو چوری کرنے آئی تھی تم؟ میری جان نکلی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گی؟ مجھے بہت ضروری کام تھا، مجھے لائبریری جانا تھا، اور ڈرائیور شہباز انکل کو فیکٹری لے کے گیا ہے۔ میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی پلیز، میں نے التجائیہ انداز میں کہا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، گاڑی میری ہے اور میں کسی کو بھی اپنی گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا چلی جاؤ یہاں سے اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ عجیب سا شخص تھا۔ جب سے میں اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی تھی تب سے ان کا یہ سوتیلا بیٹا میری عقل سے باہر تھا۔ میرے ماموں شہباز نے بیوی کے انتقال کے بعد کافی سال ایسے ہی گزار دیے تھے، یہاں تک کہ سعد 20 سال کا ہو چکا تھا جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماموں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کا پہلے سے ایک جوان جہان بیٹا ہے، اور وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جہیز کے طور پر ماموں کے گھر ہی آیا ہے۔ تو میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ بہرحال اس وقت میں اپنے والدین کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی اور ابھی 15 دن پہلے ہی میں پاکستان آئی تھی۔ سعد ہی مجھے ایئرپورٹ پر لینے آیا تھا۔ جب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ ماموں کو اس عمر میں یہ سب کیا سوجھا، تو میرے سوال پر اس نے کندھے اچکائے۔ کہنے لگا ان کی اپنی زندگی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب عجیب سا نہیں لگا؟ کہنے لگا نہیں، آنٹی اچھی خاتون ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سعدی کا یہ لاپرواہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بہت اچھی تھی۔ جب میں گھر گئی تو واقعی زینت آنٹی بہت نرم اور اچھے مزاج کی خاتون تھی، بہت پیار کرنے والی، خیال رکھنے والی، لیکن اتنا ہی اکڑو، بدتمیز اور جنونی ان کا بیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نفرت اور جنون بھرا رہتا تھا۔ پتہ چلا کہ زینت آنٹی ماموں کے پڑوس میں ہی رہتی تھیں، وہیں سے ان کی آپس میں محبت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن زینت آنٹی کا بیٹا اس شادی کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے میرے ماموں شہباز سے شادی کی۔ اس کے بعد دونوں گھروں کے درمیان دیوار کو اس دن ہٹا دیا گیا تھا جب سے ماموں کا نکاح زینت آنٹی سے ہوا تھا۔ دونوں کے گھر اب ایک ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی نویز نے میرے ماموں کو کبھی باپ نہیں سمجھا تھا، حالانکہ زینت آنٹی سعد سے بالکل ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ نویز اپنے کمرے میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا، نہ وہ شہباز ماموں کی عزت کرتا تھا، لیکن اسی بات پر زینت آنٹی سے ہر وقت ڈانٹ بھی کھاتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں موجود نفرت اور جنون کو دیکھ کر میں گھبرائی تھی، کیونکہ مجھے جنونی لوگوں سے بہت خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ پہلی بار جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ اپنے کمرے سے باہر آیا، لاپرواہی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ پھر ملازمہ کو زور زور سے پکارنے لگا، کہنے لگا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے لیے شامی کباب ضرور بنانا، کہاں ہے وہ؟ میں نے کباب لازمی کھانے ہیں۔ ملازمہ کہنے لگی چھوٹے صاحب آج مہمان گھر آئے تھے، اس لیے کھانا سب مہمانوں کی پسند کا بنا ہے۔ اور یہ سچ تھا، ڈائننگ ٹیبل پر ہر چیز میری پسند سے پکی ہوئی رکھی تھی۔
زینت آنٹی کہنے لگی تم یہ بریانی کھا لو، یہ بھی بہت مزے کی ہے اور تمہیں پسند ہے۔ لیکن اس نے پلیٹ پکڑ کے پیچھے کو پٹخ کے پھینکی اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا جس کے لیے پکائی ہے اسی کو کھلائے۔ بدتمیزی سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور میں تو اگلا نوالا ہی لینا بھول گئی تھی۔ آنٹی اسے پکارتی رہ گئیں لیکن وہ اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ شہباز ماموں نے ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگے زینت تم کھاؤ، وہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھا لے گا، ہر وقت اس کی پرواہ کرتی ہو اس لیے اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ زینت آنٹی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اور نویز کے کمرے میں جاتی، شہباز ماموں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دوبارہ سے انہیں کرسی پہ بٹھا دیا، پھر اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے انہیں کھلانے لگے۔ زینت آنٹی ماموں کے ہاتھ سے کھانا تو کھا رہی تھیں، یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نظریں نویز کے کمرے کی جانب تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کچھ نہیں کھائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سعد کو جو چیز اچھی لگتی تھی وہ نویز اپنے لیے خرید لیتا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے باپ کے آفس میں جاتا تھا اور اپنی ہی گاڑی استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی کو بھی گھسنے نہیں دیتا تھا۔ اس کا کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا اور ایک کمرے کے اندر ہی دوسرا کمرہ تھا۔ دوسرے کمرے میں کیا تھا کیا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ملازمہ کو بھی اس کمرے میں جانے کی اور صفائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کمرہ ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ یوں تو یہ شہباز ماموں کے پاس بھی چھوٹی گاڑی موجود تھی، لیکن وہ ڈرائیور چلاتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن اس دوران میں نے ایک بار بھی نویز کو سیدھے منہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ لڑتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، الجھتا تھا، اور اس کے یوں چلانے پہ میں ڈر جاتی تھی۔ شاید میں اکلوتی تھی اپنے ماں باپ کو صرف پیار اور محبت کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس شخص کی عادت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ہر وقت غصے میں رہتا تھا، اپنے مزاج کے خلاف ایک چیز بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ مجھے لائبریری سے کچھ کتابیں لینی تھی، جب میں نے سعد سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ ڈرائیور تو گھر پہ موجود نہیں ہے، ایسے کرو نویز کے کمرے سے چابی لا کے دے دو، ویسے بھی وہ گھر پہ نہیں ہے، جم گیا ہے، شام سے پہلے نہیں آئے گا، اتنی دیر میں تم لائبریری سے اپنے مطلب کی کتابیں لے آؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، وہ اکڑو قسم کا انسان مجھے ایک نظر بھی اچھا نہیں لگتا۔ سعد کہنے لگا میں کون سا تمہیں ہمیشہ کے لیے اس کے کمرے میں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے چابی لے آؤ، ویسے بھی یہ گھر صرف اس کی ماں کا نہیں ہے، میرے باپ کا بھی ہے، جیسے اس کا ہر چیز پر حق ہے میرا بھی ہے، سمجھی؟ اب جاؤ چابی لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے روکتا ہے، اس کے باپ کی گاڑی تھوڑی ہے، زینت آنٹی کی ہے، اور وہ اب میرے باپ کی بیوی ہے تو ان کی ہر چیز ہماری ہوئی، بس یہ نویز ہی باز نہیں آتا تیری میری کرنے سے۔ میں نے کہا یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیوں اس کے کمرے میں جاؤں؟ وہ کہنے لگا مت جاؤ، لائبریری بھی تم ہی نے جانا ہے، میں نے تو نہیں جانا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ابھی وہ جم گیا ہے، کافی دیر سے ہی واپس آتا ہے، میں نے سوچا کہ 2 گھنٹے سے پہلے تو نہیں آئے گا، لیکن میری شامت آئی تھی جو میں اس کے کمرے سے چابی لینے چلی گئی اور وہ پہنچ گیا۔ میں ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں چابی لینے آئی تھی، باہر آئی تو سعد مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں۔ وہ کہنے لگا رکو دیکھو رات کو میں اس کا کیا تماشا بناتا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، ہر چیز پہ اس کا حق نہیں ہے۔ میں نے کہا سعد میری وجہ سے تمہیں کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تم بس چپ رہو۔ رات کو جب شہباز ماموں گھر آئے تو سعد سیدھا ان کے کمرے میں گیا، پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بات ہوئی، لیکن جب زینت آنٹی کمرے سے باہر آئیں تو بہت غصے میں تھیں، سیدھا نویز کے کمرے میں گئی۔ وہ اس سے کہنے لگی گاڑی کی چابی ادھر دو، میں نے تمہیں خرید کے دی تھی۔ وہ کہنے لگا کیوں دوں، وہ میرے باپ کے پیسوں سے آئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ زینت آنٹی نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، کہنے لگی اس طرح کی باتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟
وہ کہنے لگا یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نفرت ہے آپ کے شوہر سے، اس کے بیٹے سے اور اس کے رشتہ داروں سے۔ وہ کہنے لگی چلو معافی مانگو امامہ سے، تم نے بدتمیزی کی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن وہ انکار کر رہا تھا، اور سعد اس وقت میرے پاس ہی کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا دیکھا اب یہ سیدھا ہو جائے گا۔ کیسا زوردار تھپڑ پڑا ہے اس کے منہ پہ۔ میں نے کہا تم یہ سب میری وجہ سے کیوں کروا رہے ہو؟ دیکھو مجھے اس مسئلے میں مت پھنساؤ، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نویز مجھ سے معافی مانگے۔ سعد کہنے لگا کزن چل کرو، کچھ نہیں کہے گا تمہیں، دیکھنا کیسے معافی مانگتا ہے، اس کی اکڑ ایسے ہی ٹھکانے آئے گی۔ پتہ نہیں سعد کو کیا تھا، میں ابھی اسے کچھ کہنے ہی والی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بڑے غصے سے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ جس نفرت سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں 2-4 قدم پیچھے ہٹی۔ پھر اس نے کہا آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میری ہتھیلی پہ گاڑی کی چابی زور سے رکھی اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینت آنٹی میرے پاس آئیں، کہنے لگی بیٹے یہ تم رکھ لو، جب تم نے جہاں جانا ہو تم جا سکتی ہو، آئندہ یہ تمہیں منع نہیں کرے گا۔ میں نے کہا نہیں آنٹی میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ پلیز یہ چابی رکھ لیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں اب یہ گاڑی لے کے تم جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کیے اور پھر شہباز ماموں کے کمرے میں چلی گئیں۔ سعد مجھے کہنے لگا دیکھا کیسے سیدھا ہوا، مجھے اس کی اکڑ کو ٹھکانے لگانا آتا ہے۔ ایک بار سعد مجھ سے کہنے لگا ڈیئر کزن اس کے کمرے میں ایک اور کمرہ ہے۔ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تو تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں اس کمینے نے اس میں کیا خزانہ چھپا رکھا ہے، کسی ملازم کو بھی جانے نہیں دیتا۔ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا مجھے دیکھنا ہے اس کمینے نے ایسا کیا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کی اپنی پرائیویسی ہے، تم کیوں اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ ویسے ہی اتنا بدتمیز ہے۔ وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اگر تم چاہو تو اس بدتمیز کو تم اپنے قدموں میں جھکا سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے سعد کو دیکھا تھا، کہنے لگا سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں اپنی کوالٹی کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگا دیکھو نا یار کتنی بور بور سی زندگی ہے، اس میں کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہم بچپن سے ہی مل کر الٹی شرارتیں کرنے کے عادی تھے۔ میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ کہنے لگا پیار کا تھوڑا سا ناٹک کر لو، اس سے وہ کمرہ کھلوا لو تاکہ پتہ چلے وہاں کیا ہے، تو میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا۔ میں نے اسے کہا تم نے شکل بھی دیکھی ہے 1 لاکھ کی کبھی؟ شہباز ماموں تمہیں مہینے کے 10,000 نہیں دیتے اور تم 1 لاکھ کی بات کر رہے ہو۔ میرے ماموں شروع سے ہی کنجوس تھے، ان کا کاروبار بھی بہت معمولی سا تھا، بس مناسب کماتے تھے۔ سعد کہنے لگا یہ اس وقت کی بات ہے جب ابا کی شادی نہیں ہوئی تھی، تمہیں نہیں پتا زینت آنٹی بہت امیر ہیں، ان کے پہلے شوہر کے پاس بہت ساری جائیداد ہے جو اب زینت آنٹی کے نام ہے، اور شادی ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے سب کچھ میرے باپ کا ہے، اور جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ میرا ہے۔ زینت آنٹی سے میں جب بھی جتنے بھی پیسے چاہوں مانگ سکتا ہوں، بس مجھے اس کی اکڑ کو ٹھکانے لگانا ہے، مجھے اسے گرانا ہے۔ کمرے پہ بڑا روب جماتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کمرے میں ایسا بھی کیا ہے جو یہ کسی کو جانے نہیں دیتا۔ میں نے کہا اب میں اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تم خوبصورت ہو، بس تم اس سے تھوڑا سا پیار کا ناٹک کر لو، یہ تمہاری محبت میں بہت جلد مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ تمہاری محبت کا دم بھرنے لگے تو تمہیں اس سے دروازہ کھول کے کمرہ دیکھنے کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ وہ کہنے لگا 1 لاکھ دوں گا، ایڈونچر کا ایڈونچر، مزے کا مزہ، دیکھو وقت تو تمہارا بھی اچھا گزر جائے گا۔ میں نے کہا سعد مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا جانے دو، تم ڈرتی ہو اس لیے نہیں کرتی یہ سب۔ میں نے کہا میں نہیں ڈرتی، لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ میں واقعی نویز سے ڈرتی تھی، لیکن میں اپنی کمزوری سعد پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ کہنے لگا اگر نہیں ڈرتی تو پھر ہاتھ ملاؤ، کرو وعدہ پھر۔ میں نے پتہ نہیں کیوں سعد سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ کر تو لیا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ میں اسے نبھا نہیں پاؤں گی۔ وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور پھر محبت میں مبتلا کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے بھی اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں وعدہ کر چکی تھی، میں شرط لگا چکی تھی، اور میں سعد سے ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کو اس وقت غور سے دیکھا تھا۔ وہ ٹیبل پر کھانا کھا رہا تھا، اور آج اس کی من پسند چیز میں نے خود بنائی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ اسے کھیر بہت پسند تھی۔ پہلا نوالہ لیتے ہوئے اس کے ماتھے کے بل ٹھیک ہوئے، پھر ملازمہ سے کہنے لگا، سکینہ اماں آج آپ نے کھیر بہت مزے کی بنائی ہے، روز ایسی ہی بنایا کیجئے نا۔ سکینہ اماں کہنے لگی، کھیر میں نے نہیں بنائی چھوٹے صاحب، یہ تو امامہ بی بی نے بنائی ہے۔ یہ سن کر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا تو میں ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے نظریں دوبارہ سے فوراً اپنی پلیٹ پر مرکوز کر لیں، پھر چپ چاپ کھاتا رہا۔ اس کا یوں کھیر کھانا مجھے اپنی پہلی کامیابی لگ رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ اگلے روز جب میں کچن میں گئی اور ملازمہ سے پوچھا کہ بتاؤ نویس کو کھانے میں کیا پسند ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ شامی کباب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، فریج میں سے گوشت نکالو اور چنے کی دال بھی مجھے دو، کباب میں بناؤں گی۔ ملازمہ میری بات سن کے کچھ حیران تھی، پھر اس نے مجھے سارا سامان نکال کے دے دیا۔ میں نے شامی کباب خود بنائے، بریانی بھی بنائی۔ ٹیبل پر جب وہ آیا تو کباب دیکھ کر اس نے سب سے پہلے کباب اپنی پلیٹ میں ڈالے، اور میں جانتی تھی کہ اسے یہ بھی پسند آئیں گے، کیونکہ کھانا میں واقعی بہت اچھا بناتی تھی۔ اس بار اس نے ملازمہ سے نہیں پوچھا تھا، بلکہ چپ چاپ کانٹے سے کباب کھاتا رہا اور گاہے بگاہے مجھے دیکھتا رہا۔ جب تیسرے روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ بتاؤ نویس کو اور کیا پسند ہے، تو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا سن رہا ہے۔ ملازمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ دروازے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ملازمہ مجھے جواب دینے کے بجائے کچن سے باہر جا چکی تھی۔ میں اس وقت اپنے لیے چائے کا پانی رکھ رہی تھی جب میں نے کہا، بتائیں نا سکینہ اماں، نویس کو اور کیا کیا کھانے میں پسند ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو کچن میں ملازمہ نہیں تھی، صرف نویس کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدلا اور چائے کی پتی کیتلی میں ڈالنے لگی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آیا، کہنے لگا، مس امامہ رضوان، اس بات کا مطلب جان سکتا ہوں؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی، اب کیا جواب دوں؟ میں نے کہا، کس بات کا؟ کہنے لگا، میری پسند کے کھانے بنانے کا، اور ملازمہ سے میری پسند پوچھنے کا۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دوں۔ میں نے کہا، آپ چائے پئیں گے؟ کہنے لگا، جی نہیں، بس اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور میں اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں نے کہا، بس ایسے ہی مجھے عادت ہے کھانا بنانے کی، شوق ہے مجھے۔ کہنے لگا، تو پھر سعد کی پسند کا کیوں نہیں بناتی؟ وہ تو تمہارا کزن ہے، میں تو کچھ نہیں لگتا۔ میں نے کہا، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ میرے کزن ہی لگتے ہیں، آپ سعد کے بھائی ہیں۔ کہنے لگا، میں اس کا سگا بھائی نہیں ہوں۔ میں نے کہا، رشتے بنانے سے بنتے ہیں مسٹر نویس، آپ کو رشتوں سے لگاؤ نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو ویسا ہی سمجھتی ہوں جیسا سعد کو۔ وہ کہنے لگا، اس کی پسند کی تو کبھی کوئی چیز نہیں بنائی، بس میری پسند کی ہی کیوں روز بنا رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے، میں اب اپنے منہ سے کیا کہوں؟ یہ کہہ کے میں نے چائے اپنے کپ میں ڈالی اور کچن سے باہر نکل گئی، پھر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ بہرحال اگلے روز جب میں نے نویس کی پسند کی چیز بنا کے ٹیبل پہ رکھی تو اس نے وہ نہیں کھائی۔
حالانکہ میں منتظر تھی کہ وہ کھائے، لیکن اس نے دوسرا سالن کھایا، حالانکہ میں نے پورے 3 گھنٹے لگا کے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا، لیکن اس نے چکھا تک نہیں۔ میرا دل بجھ کے رہ گیا، اتنی محنت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا، اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت تو میں کمرے میں چلی گئی، لیکن رات کو 1 بجے مجھے پھر سے بھوک لگنے لگی، تو میں نے سوچا میں اس کے لیے بھلا کیوں بھوکی رہوں؟ میں کون سا سچ مچ اس سے محبت کرتی ہوں؟ میں تو صرف ایک ڈرامہ کر رہی ہوں۔ میں کچن میں گئی، اوون میں کھانا گرم کیا، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے لگی، جب ایک دم سے کچن کی لائٹ جلی۔ سامنے نویز تھا۔ اسے دیکھ کے میں نے ماتھے پہ بل ڈالے اور غصے سے کھانا کھانے لگی۔ اس نے فریج کھولا، گاجر کا حلوہ نکالا، پیالی میں ڈالا اور اوون میں رکھ دیا۔ جب حلوہ گرم ہو گیا تو اسے اوون میں سے نکال کے کچن میں رکھے گول میز کی کرسی کھینچ کے وہاں بیٹھ گیا، بالکل میرے سامنے، اور پہلا چمچ منہ میں ڈال کے کہنے لگا، کھویا کم ڈالا ہے، چینی بہت زیادہ ہے، بالکل مزے کا نہیں ہے۔ میں پہلے ہی تپی بیٹھی تھی، میں نے کہا تم مت کھائیں، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا، لیکن وہ کھا رہا تھا اور مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا، پلیٹیں رکھتے ہی میں کچن سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، امامہ 2 منٹ رکو۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی، پر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، میرا نقص نکالنا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں لگ رہا ہے برا، میں نے پورے 3 گھنٹے محنت کی اور آپ نے نقص نکال دیا، کوئی جھوٹی تعریف ہی کر دیتے۔ میری بات سن کے وہ چپ سا ہو گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر فوراً سے نظریں بدل گیا، پھر آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے چہرے کی رنگت کچھ بدلنے لگی تھی، پھر فٹافٹ سے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے لیے وہ نوجوان پتہ نہیں کیوں ایک الجھی ہوئی پہیلی تھا۔ اگلے روز جب وہ واپس آیا تو میں اس کے کمرے میں گئی، پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس بند کمرے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کمرے کو لاک لگا ہوا تھا۔ میں پہلے تو مایوس ہو کے کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن پھر سوچا کہ اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں، کچھ اور مجھ سے متاثر ہو جائے گا۔ میں نے اس کا پورا کمرہ صاف کیا، شیشے کی طرح چمکا کے رکھ دیا، پھر اس کی الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر مجھ پہ گرا۔ میں نے وہ بھی سارے استری کیے، اس کی پوری الماری ٹھیک کر دی۔ میرا پورا دن اسی میں لگ چکا تھا، لیکن پھر میں کچن میں گئی اور اس کے لیے پاستا بنایا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تو میں اسی کی منتظر تھی کہ دیکھوں اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ہی سیدھا جاتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، کچھ دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، میں مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مسکرانے سے اس کے رخسار پہ ڈمپل پڑتا تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی، اور پھر وہ دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا تو سب سے پہلے اس نے پاستا پلیٹ میں ڈالا۔ پاستا تو سعد کو بھی بہت پسند تھا۔ سعد جب کھانا کھانے بیٹھا تو پاستا کھا کے میری بہت تعریف کرنے لگا، کہنے لگا، واہ کزن، پاستا بنایا ہے کیا؟ پھر اس نے جیسے ہی پاستے کا باؤل اٹھانا چاہا تو نویز نے باؤل پکڑا اور اپنی طرف رکھ لیا، کہنے لگا، یہ میں کھاؤں گا، اور میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یہی کھاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سعد نے اسے غصے اور حیرت سے دیکھا، پھر اپنا کھانا کھانے لگا۔ لیکن اسی رات سعد نے مجھ سے کہا کہ امامہ، نویز تمہارے لیے صرف ایک شرط ہونا چاہیے، تم اسے کبھی بھی اپناؤ گی نہیں؟ میں نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، جس قدر وہ غصے کا تیز ہے مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ میں تو صرف تم پہ یہ جتانا چاہتی ہوں کہ امامہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سعد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میں بہت جلد بابا سے کہنے والا تھا کہ پھپھو سے تمہارا ہاتھ مانگ لے۔ سعد کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ کہنے لگا، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، محبت کرتا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ سعد کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی۔
وہ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ کیا میں تم سے محبت نہیں کر سکتا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں اور ساری زندگی ایسے ہی انجوائے کر کے ایڈونچر کر کے گزار سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ ساتھ کہنے لگا نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ آج مجھے بہت برا لگا جب نویز نے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا پاستا مجھے کھانے نہیں دیا۔ وہ تو یوں کھا رہا تھا جیسے اسی کا حق ہے۔ پہلی بار ایسے لگا کہ کچھ اندر سے ہوا ہے، برا لگا ہے۔ یہ کہہ کے سعد نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا بس اب اس ڈرامے بازی کو جلدی ختم کرو، میں یہ ڈرامہ مزید نہیں چلانا چاہتا۔ میں نے کہا لیکن یہ سب کچھ تم ہی نے شروع کروایا تھا، اور میں اب وہ کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے۔ تم نے تو مجھے بھی اس کمرے کو دیکھنے کے تجسس میں ڈال دیا، اب مجھے چین نہیں آ رہا۔ یہ سن کے ساتھ کہنے لگا یہ تو ہے، لیکن جس طرح سے وہ تم پہ حق جتانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے برا لگ رہا ہے ماما۔ اب نویز اپنا ہر کام بلا جھجک مجھ سے کہنے لگا۔ ایک بار جب میں اس کے کپڑے پریس کر کے اس کے کمرے میں آئی تو وہ صرف پینٹ اور بنیان پہنے ہوئے تھا، تولیے سے اپنا سر صاف کر رہا تھا۔ میں کمرے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگا اندر آؤ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں بس یہ اپنی شرٹ پکڑ لو۔ لیکن اس نے شرٹ کے ساتھ ساتھ میری کلائی پکڑ لی اور مجھے بھی اپنے کمرے کے اندر کھینچا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔